बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार एकेडमी की जानिब से मैं प्रोफेसर शिराज सागर आपसे मुखातिब हूँ। अजीज तलबा, आज हम रमूज़ औकाफ पर बात करेंगे, जो एक इंतहाई अहम मौजू है। ना सिर्फ ये इंटर के तलबा के लिए अहम है, बल्कि हर उस शख्स के लिए अहम है जो उर्दू बोलता है, उर्दू लिखता है और उर्दू पढ़ता है। अगर एक तालिब इल्म इम्तिहानी पर्चे को हल करते हुए रमूज़ औकाफ का ख्याल नहीं रखेगा तो उसके नंबर कट सकते हैं। और अगर एक आम शख्स या अदीब कोई भी तहरीर लिखते हुए, कोई भी नसर पारा तख्लीक करते हुए रमूज़ औकाफ का ख्याल नहीं रखेगा तो उसकी वो तहरीर जो है वो नामुकम्मल तसव्वुर की जाएगी। तो आइए देखते हैं कि रमूज़ औकाफ के माना क्या हैं और इसकी अहमियत क्या है। रम्ज़ की जमा है जिसके माना है इशारात, अलामात, निशानात और भेद। औकाफ वक्त की जमा है जिसके माना है ठहराव, तवक़्क़ुफ़, खड़ा होना, रुकना और ठहरना। तो फिर रमूज़ औकाफ के लफ्ज़ी माना है रुकने की अलामतें, इशारों पर ठहरना या अलामत के ज़रिए रुकना। अब देखते हैं कि इस्तिलाही मानों में उसका क्या मतलब है। इस्तिलाह में रमूज़ औकाफ से मुराद ऐसी अलामात हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले या किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इसकी अहमियत पर बात करते हैं। रमूज़ औकाफ को तहरीर में ख़ास अहमियत हासिल है। इनसे इबारत मुनासिब और तरतीब दुरुस्त रहती है और इबारत का असल मफ़हूम समझने में आसानी होती है। रमूज़ औकाफ की अलामात के बगैर इबारत में इबहाम पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कारी के लिए असल मफ़हूम तक रसाई दुश्वार हो जाती है और मालूम नहीं होता कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना, निगाह और ज़ुबान को सहारा नहीं मिलता। तो जैसे अंग्रेज़ी में कॉमा या फिर क्वेश्चन मार्क, बाद में इनको उर्दू के हवाले से बात करेंगे। फ़िलहाल फ़कत आपको बताने के लिए कि अगर एक सवालिया जुमले में आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा या सवालिया नहीं लगेगा तो सुनने वाले को या खास तौर पर पढ़ने वाले को उसकी समझ नहीं आएगी। सुनने में तो लहजा समझ आ जाता है कि सवालिया अंदाज है, लेकिन पढ़ते हुए लहजा सुनाई नहीं देता। इसलिए वहाँ पे सवालिया लगाना बहुत ज़रूरी है। ये फ़कत एक मिसाल दे रहा हूँ। रमूज़ औकाफ का आगाज़ बगदाद, दमिश्क और अंदलुस के उलमा ने किया। अहले यूरोप ने उलमाए अंदलुस की तकलीद की और थोड़े से तगय्युर से उन्हीं औकाफ को अपने यहाँ राइज कर लिया। तो इसका आगाज़ जो है जी उस दौर में हुआ जो जब अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत थी और वहाँ उन्होंने इसका सबसे पहले आगाज़ किया ताकि तहरीर की समझ भी आए, कहाँ रुकना है, कहाँ ज़्यादा देर रुकना है, कहाँ थोड़ा रुकना है, किस लहजे में बात की जा रही है, सवाल है या फिर बताया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब हम देखते हैं कि वो अलामात कौन कौन सी हैं। यह है जी आप सबके सामने नंबर 1 में। वैसे तो बहुत ज़्यादा अलामात हैं, लेकिन इंटर के सिलेबस में फ़कत उन्हीं अलामात को लिया गया है जो इंतहाई अहम हैं, जिसके बगैर कतई तौर पे जुमले की समझ नहीं आती। तो सबसे पहला जी सक्ता, जिसे वक्फ़े हफीफ भी कहते हैं। ये है जी उसकी अलामत, ये अलामत है जी उसकी, जिसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। दूसरा जी वक्फा या निस्फ वक्फ, ये उसकी अलामत है जी, एक कॉमा और कॉमा के नीचे एक नुक्ता, इसको सेमी कॉलन कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरा राबता या वक्फ़े लाजिम, ये ऊपर तले दो जो है नुक्ते लगा दिए जाते हैं और कॉलन कहते हैं। नंबर 4 खत्मा या वक्फ़े मुतलिक, ये अंग्रेजी में तो जस्ट एक छोटा सा नुक्ता लगा दिया जाता है जिसे डॉट कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन
اردو میں یہ بالکل نقطہ نہیں ہوتا، ایک بہت چھوٹی سی لکیر یا لکیر کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو ختمہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں۔ پانچواں جی استفہامیہ یا سوالیہ، تو یہ انگریزی میں اس کو کوسچن مارک کہتے ہیں۔ چھٹا بہت اہم ہے، ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ، یہ اگرچہ ایک ہی علامت ہے لیکن مختلف صورتوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں۔ ساتواں تفصیلیہ، یہ سیمی نہیں، اس کولن کے بعد ایک ختمہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ تفصیلیہ بن جاتا ہے، فالوئنگ سائن سے کہتے ہیں۔ آٹھواں ہے جی وابین، جس سے انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں جی، یہ اس کی علامت ہے جی۔ کوسین، اس کو انگریزی میں بریکٹس کہا جاتا ہے جی، کوئی اہم بات کو اگر آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہو، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ نمبر 10 پہ ہے جی خط یا لکیر، اس کو ڈیش کہا جاتا ہے جی انگریزی میں۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو انتہائی اہم ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ جو پہلی 10 ہیں اور جن کے بغیر کوئی تحریر مکمل نہیں ہوتی، اور یہی 10 ہیں جو کہ انٹر کے امتحانی پرچے میں بھی آتی ہیں، تاکہ طلبہ جو ہیں اپنی تحریر لکھتے ہوئے، کوئی بھی چیز لکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں، اور امتحانی پرچہ یا اس کی جوابی کاپی کو چیک کرتے ہوئے اساتذہ کو مسائل نہ ہوں۔ اب ان پر بات کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا سکتہ یا وقف خفیف۔ سکتہ زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہے کیونکہ امتحانی پر نقطہ نگاہ سے سکتہ ہی اس میں لکھا بولا اور پڑھا جاتا ہے۔ تو سکتہ کی علامت سب سے مختصر وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے۔ جس جملے میں یہ علامت استعمال ہو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آنے والے اسماء یعنی نام، مترادفات اور ہم رتبہ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کی علامت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جی، یہاں ایک بار پھر اس کو دیکھ لیجئے۔ تو اب کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ علی، احمد اور عامر دوست ہیں، تو اس جملے میں 3 دوستوں کے نام آئے ہیں۔ علی کے بعد سکتہ لگایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سکتہ نہ لگایا جائے تو علی احمد ایک شخص کا نام تصور کیا جائے گا، یہ کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ ایک شخص کا نام ہے یا علی اور احمد دو الگ الگ دوست ہیں؟ تو سکتہ کی بدولت ہمیں پتہ چلا کہ علی ایک دوست ہے اور احمد جو ہے ایک اور دوست کا نام ہے، اور پھر تیسرا جو دوست ہے اس کا نام عامر ہے، یہ تینوں دوست ہیں۔ تیسرے دوست سے پہلے اور آئے گا اور اس کو حرف عطف کہتے ہیں، یہاں سکتہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آخری نام سے پہلے اگر یہ 10 نام بھی ہوتے تو سب کے مابین سکتہ لگتا، لیکن آخری نام سے پہلے اور لگتا۔ دوسری مثال ہے جی شہید کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر صبر و استقامت تھے۔ تو اب دیکھیے کہ شہید کربلا کہنے کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے، اور اس لیے یہاں پر سکتہ لگایا گیا، یہاں رکنا لازم ہے، بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے یہاں دیکھیے وقف خفیف لکھا ہے، بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے رکنا۔ تیسری مثال پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک سے زیادہ نام اگر آ جائیں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں یا چیزوں کے ہوں یا صوبوں کے ہوں، کسی بھی طرح کے اسم ہوں، تو سب کے درمیان سکتہ لگے گا سوائے آخری نام کے۔ یہاں دیکھیے پنجاب کے بعد بھی سکتہ، سندھ کے بعد بھی سکتہ، لیکن سرحد کے بعد اور لگا ہے، یعنی حرف عطف لگا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی سکتہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری علامت یعنی وقفہ یا نصف وقف بھی کہتے ہیں اسے۔ تعریف ہے جی جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو تو وقفے کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ طویل جملوں کے اجزاء کے درمیان رابطہ قائم رکھنے اور جملوں کے حصوں پر زور دینے کے لیے
یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ سکتہ بہت ہی تھوڑے وقفے کے لیے، جبکہ وقفہ سکتے سے تھوڑا زیادہ جب ٹھہرنا مقصود ہو تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے اور طویل جملوں میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جی، لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ تو آپ نے دیکھا پڑھتے ہوئے مجھے یہاں رکنا پڑا، یعنی سکتہ سے تھوڑا زیادہ رکنا پڑا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ذرا طویل جملوں میں یہ وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لاہور پنجاب کا مجھے رکنا پڑا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، اور آخری سے پہلے اور لگا دیا، پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ تو سکتہ اور وقفہ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ سکتہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے اور چھوٹے چھوٹے اسما یا مترادفات اور ہم رتبہ جو الفاظ ہیں ان کے درمیان آتا ہے، جبکہ وقفہ زیادہ تھوڑا سا سکتہ سے زیادہ رکنا پڑتا ہے اور طویل جملوں میں آتا ہے اور لفظوں کی بجائے زیادہ الفاظ لکھنے کے بعد اس کا استعمال آتا ہے۔ دوسری مثال ہے جی، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، یہاں دیکھیے مجھے رکنا پڑا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے لوگ محنتی ہیں، پھر رکنا پڑا، شجاعت انہیں ورثے میں ملی ہے، پھر رکنا پڑا، اس کے 4 صوبے ہیں، پھر رکنا پڑا، لیکن آخری سے پہلے اور، ہر صوبے کی ثقافت علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک تیسری مثال ہے جی، جو کرے گا سو برے گا، تو یہاں مجھے رکنا پڑا، اس لیے ہم یہاں وقفہ لگائیں گے۔ اسی طرح جو سوئے گا وہ کھوئے گا، تو یہاں بھی اس جملے میں بھی ہمیں درمیان میں وقفہ کی علامت لگانا پڑی۔ اب ہم تیسری علامت کی جانب چلتے ہیں، یعنی رابطہ کی طرف۔ اس کا دوسرا نام ہے وقف لازم۔ رابطہ کی علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جب عبارت میں وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ ظاہر کرنا مقصود ہو، کسی کا قول نقل کرنے اور سابقہ جملے کی وضاحت کے لیے رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ تو 3 علامتیں ہم نے پڑھی، پہلی سکتہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رکنا، اس کے بعد وقفہ سکتہ سے زیادہ دیر کے لیے رکنا، اور اب تیسری رابطہ، اس میں وقفہ سے بھی زیادہ دیر کے لیے جب رکنا مقصود ہو تو پھر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، وقفے سے زیادہ ٹھہرنا پڑے تو پھر ہمیں رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے، یا پھر کسی کا قول نقل کرنا یا پھر سابقہ جملے کی وضاحت کرنا مقصود ہو تو رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہاں 2 جگہوں پر اس کا استعمال ضروری ہے جو کہ بتا دیا گیا ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں اس لیے لگی کہ جو پہلا جملہ تھا اس کی وضاحت مقصود تھی۔ اگر میں کہوں سچ ہے تو سننے والا یقیناً وضاحت طلب کرے گا کہ کیا سچ ہے، تو اس کی وضاحت جب کرنی پڑے گی تو اس سے پہلے ہمیں رابطہ کی علامت لگانی پڑے گی۔ تو یہاں جو بات کی گئی ہے، سابقہ جملہ جو تھا اس کی وضاحت بعد میں کی گئی، اس لیے ان دونوں کے درمیان رابطہ آ گیا۔ کسی عقل مند کا قول ہے، اب یہ کسی کا قول نقل کرنا ہے، ہو بہو ویسے ہی لکھنا ہے، تو اس میں ایک اور علامت بھی لگائی جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ابھی تک اس کا ذکر نہیں آیا، اس کا ذکر جو ہے دوسرے لیکچر میں آئے گا، تو تب میں اس پر اس کی وضاحت کر دوں گا۔ فی الحال یہاں رابطہ کا ذکر ہے، اس لیے رابطہ پر ہی بات کریں گے۔ تو چونکہ کسی کی کہی ہوئی بات، یعنی کسی کا قول یا کسی کا فرمان اگر آپ نے لکھنا ہے ہو بہو، تو پھر اس سے پہلے یہ رابطہ کی علامت لگانی پڑے گی، جیسے کہ یہاں کہا گیا کسی عقل مند کا یا دانشور کا قول ہے۔ اب وہ قول کیا ہے، اس سے پہلے رابطہ کی علامت آئے گی، جیسے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب وہ فرمان کیا ہے، اس سے پہلے رابطہ کی علامت جو ہے یہ لگانی پڑے گی۔ اب چلتے ہیں جی علامت نمبر 4، ختمہ، جس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں، یعنی جب بات مکمل ہو۔ یہ بہت آسان ہے، یہ ہر جملے میں یہ علامت آتی ہے۔
جس کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے، کسی جملے کے ختم ہونے پر لگائی جاتی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے۔ جملے کے اختتام اور انگریزی مخففات کے بعد اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں جی اس کی۔ سمیر نے کھانا کھا لیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اور تو کوئی علامت نہیں ہے، صرف آخر میں یہ علامت آئی ہے، اس کو ختمہ کہیں گے، انگریزی میں فل سٹاپ کہیں گے۔ اس کے بغیر کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا، اور ہر جملے کے آخر میں ختمہ کی یا پھر وقف مطلق کی علامت جو ہے لگانا ضروری ہے، لازم ہے، ورنہ پڑھنے والا سمجھے گا کہ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، ابھی جملہ ادھورا ہے۔ دوسری مثال، عمیر نے MBBS کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ انگریزی محففات کے بعد ان کے مابین بھی اس کو لگایا جاتا ہے، جیسے MBBS جو ہے، دیکھیے ان کے درمیان چونکہ یہ جسے انگریزی میں ایبریویشن کہتے ہیں، جسے اردو میں محفف کہتے ہیں، تو ان کے درمیان ان کو لگایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی ایک لفظ نہیں بلکہ 4 الفاظ ہیں، اور ان کے محففات جو ہیں اس کے درمیان آ گئے، تو آخر پہ پھر لگا دیا، ہر جملے کے آخر پہ آئے گا۔ اسی طرح علامہ اقبال MA PhD تھے۔ اب دیکھیں اس میں یہاں M اور A، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں ماسٹر آف آرٹس، اور اسی طرح PhD اور MA کے درمیان سکتہ لگا دیا، پھر PhD جسے ڈاکٹر آف فلسفی کہتے ہیں، اور PhD ان دونوں کے درمیان ختمہ آیا، اور آخر میں بھی ختمہ آیا۔ تو اس طرح جی ہم نے آج رموز اوقاف کی تعریف، اس کی اہمیت، اور 4 جو علامتیں ہیں، جو پہلی 4 علامتیں ہیں، ان کے بارے میں ان کی تعریف پڑھی، اور مثالوں کے ساتھ ہم نے واضح کیا کہ ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کی وضاحت کریں گے، اور مزید 6 جو علامتیں ہیں جن کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے، جو کہ بہت اہم ہیں، ان پر بات کریں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور ذہنی طور پر آپ اس کو یاد بھی رکھ سکیں، آپ کو ازبر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔